बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चलिए जी, हमने हज़रत लुक़मान की हम पढ़े थे पहले नसीहत, जो हमने आया नंबर 13 में पढ़ी थी। सूरह लुक़मान है ये, तो उसकी आया नंबर 13 पे हमने उनकी नसीहत पढ़ी थी, और कि शिर्क नहीं करना और शुक्र अल्लाह का अदा करें। और दूसरी जो नसीहत थी वो अब जो आगे वाली चीज़ है ना, ये स्कॉलर्स का ये है कि ये अल्लाह ताला ने खुद इसको एड्रेस किया है, क्योंकि अपनी बात खुद करना, जैसे होता है ना, वो इतनी अच्छी बच्चों को समझ नहीं आती या अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने खुद खुद नहीं एड्रेस किया, और ये अल्लाह ताला ने एड्रेस किया है। इसीलिए वह वसी ना है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट उसका है, फर्स्ट नरेटिव है, फर्स्ट पर्सन नरेटिव है, यानी ना का मतलब यानी हमने, यानी अल्लाह ताला ने वसीयत की। उससे ये भी पता चलता है कि जब अल्लाह ताला बीच में कोई बात करते हैं या अल्लाह ताला की वो होती है, तो उस पर जोर ज़्यादा होता है ना, हुक्म है यानी स्ट्रॉन्ग है, यानी अल्लाह ताला ने ये नसीहत की है। इसकी मैं पहले ट्रांसलेशन पढ़ देती हूँ और फिर इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के चलते हैं। और हमने इंसान को, जिसे उसकी माँ तकलीफ़ पे तकलीफ़ सहकर पेट में उठाए रखती है, फिर इसको दूध पिलाती है और आखिरकार 2 बरस में इसका दूध छुड़ाना होता है, इसके माँ बाप के बारे में ताकीद की है कि मेरा भी शुक्र करता रहे और अपने माँ बाप का भी, कि तुमको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने ये सबसे पहले वसीयत की है। वसीयत का मतलब यही है कि ताकीद है इसमें, यानी कि और हमें किस लिए बताया जा रहा है? हमें इसलिए बताया जा रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट काम है जो हमने भी करना है, यानी ये सब ने करना है। और भी वालिदैही यानी वालिदैन के साथ, यानी वालिदैन के साथ अल्लाह ताला ने कहा है कि बहुत बेहतरीन सलूक करना है। और जैसे ये बहुत सारी सूरतों में आया है, यहाँ 5वीं दफ़ा आ रहा है। पहले सूरह इनाम में भी आया है, सूरह इसरा में भी आया है, सूरह बकरा में भी आया है, सूरह निसा में भी आया है, तो यहाँ 5वीं दफ़ा आ रहा है। तो और बहुत दफ़ा आप देखेंगे जैसे अल्लाह ताला ने जो है ना, ये अपने शिर्क के बाद जो है वो वालदैन का कहा है, तो वालदैन की बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर हम ये सोचते हैं कि वालदैन ने ऐसा क्या किया, सारे वालदैन किए करते ही हैं। तो अब अल्लाह ताला आगे ये बता रहे हैं कि भाई उन्होंने ऐसा क्या किया है, मतलब वो चीज़ें दिलाना या वो चीज़ एक अलग चीज़ में आ जाता है, और ये जो अल्लाह ताला बता रहे हैं ना कि ऐसा क्या किया है तुम्हारे वालदैन ने जिसकी वजह से तुम उनके साथ अच्छा सलूक करो। तो अल्लाह ताला ने कहा, आगे माँ के बारे में बताया, और क्योंकि माँ का दर्जा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसने फिजिकल टॉर्चर ज़्यादा लिया है ना। आप ये देखें कि जहन्नुम में भी सज़ा फिजिकल ज़्यादा है, और उसके अलावा भी कोई भी चीज़ गरीब होते हैं तो वो लेबर में इतने करते हैं, मुशक्क़त बहुत ज़्यादा है उनकी, तो वो क़यामत के दिन वो सबसे आगे जाएंगे ना हिसाब में, क्योंकि उन्होंने मेहनत ज़्यादा की है। तो वो जो फिजिकल टॉर्चर होता है ना वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने आगे माँ का दर्जा भी ज़्यादा रखा है और माँ के बारे में आगे बताया भी है। और माँ के बारे में अल्लाह ताला ने आगे ये बताया कि वो सबसे पहले क्या जो स्टार्ट होती है लाइफ, और जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी होती है, उसका ज़रिया अल्लाह ताला ने माँ को बनाया है। और उसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि वो हमलतहु उम्मुहु, यानी आपकी माँ, जो माँ होती है वो उठाती है। और ये बिल्कुल वो प्रेगनेंसी की सीन वो दिया गया है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप अच्छे भले होते हैं, फिर एकदम आपको वीकनेस स्टार्ट हो जाती है ना। आपको याद हो तो पहला ट्राइमेस्टर ही इतना हार्ड हो जाता है कि कईयों को तो इतने थ्रो-अप्स और कुछ खाया नहीं जा रहा होता, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं क्योंकि बच्चे के उसमें ना। तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं। और फिर बाद में जब वेट बढ़ता है तो फिर आपकी मोबाइल आप कम हो जाते हैं, कोई काम आपसे हो नहीं पाता। जिनके ख्याल करने वाले होते हैं वो तो शायद पेन को महसूस करते हैं, लेकिन शायद इतना ज़्यादा नहीं करते। लेकिन जो अकेले होते हैं, जिनका कोई ख्याल करने वाला नहीं होता, उनसे पूछे तो उनका प्रेगनेंसी का पीरियड जो है कितनी मुश्किल से गुजरा है। उसके बाद जब डिलीवरी का टाइम होता है वो कितना हार्ड होता है। मुझे याद है, मेरी जब बेटी बड़ी वाली पैदा हुई है ना, तो उस वक्त मेरा बैक ब्रेक हो गया था, तो उन्होंने कहा आपको एपिड्यूरल नहीं रख सकता, या फिर जिसने लगाना था वो था नहीं हॉस्पिटल में। तो मैंने बिल्कुल नेचुरल डिलीवरी की, जो जैसे आम पुराने वक्तों में जैसे होती है, बगैर उसके किसी उस चीज़ के। आयशा की डिलीवरी इस तरह, ये मेरी बड़ी बेटी जो है। तो मेरे जो मियाँ थे ना उस वक्त मेरे साथ थे, कोई और नहीं था। तो मैंने जब मैं घर आई ना बच्चा लेके और सारा कुछ, तो मेरे मियाँ ने कहा मुझे ऐसा, क्योंकि जी जब इनके अबू की डेथ हुई थी बाईपास में थे वो, तो पाकिस्तान में थे, तो साजिद उस वक्त साथ थे अपने अबू के। तो मेरे मियाँ कहने लगे कि उनकी हालत भी बहुत ख़राब थी, और जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि आप भी मर जाएंगी, मतलब इतनी हालत ख़राब थी। तो वो मतलब इतनी हालत आपकी ख़राब होती है, और वो अल्लाह ताला ने औरत को इस तरह बनाया ना कि उसको याद नहीं रहता, और फिर वो और भी बच्चे करती जाती है। तो वो वही वाला मसला है ना, ये भी अल्लाह ताला की एक मेहरबानी है, वरना एक ही पेन आपको याद रह जाए तो आप तो सारी ज़िंदगी दूसरा बच्चा ही ना करें।
تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی ایک آپ کو جنرل بات بتا رہی ہوں، تو وہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کتنی اس کی مشقت ہوتی ہے اور اوپر سے نیوٹریشن کتنی کم ہوتی ہے. میں اپنی کسی دوست سے بات کری تھی، وہ اپنی نند کا بتا رہی تھی کہ کینیڈا میں انہوں نے ایپیڈیورل بھی لگایا کہ پین کم ہو، اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں شاید وہ غلط جگہ پہ لگ گیا یا کیا ہو گیا، تو وہ 3 مہینے ڈلیوری کے بعد جو ہے نا ہاسپٹل میں ہی رہی، کیونکہ وہ اٹھ نہیں سکتی تھی. تو وہ مطلب یہ ٹارچر بھی سارا لوگ برداشت کرتے ہیں سارا کے بچے کے لیے، اور نیوٹریشن کم ہوئی ہوتی ہے، کہیں کہ بلڈ کم ہوتے ہیں. مطلب یہ اٹس اے لانگ اسٹوری. کیا بتائیں آپ کو ماں باپ کا کتنا انہوں نے یہ پین کیا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ صرف وہ ایک تکلیف ان کی یاد دلا رہے ہیں کہ آپ کا سٹارٹ میں ہی انہوں نے مطلب جب بچوں کو پالا پوسا تو وہ ایک الگ چیز میں آ جاتی ہے، لیکن جو پیٹ میں رکھا اور جو تکلیفیں اٹھائیں، اور اس کے بعد بھی اس کا کام تو ختم نہیں ہوتا. جب وہ دودھ پلاتی ہے 2 سال تک، ویسے فکی اس میں یہ ہے سائنسی طور پہ سوری یہ کہتے ہیں کہ جیسے 6 مہینے تو ایٹ لیسٹ آپ پلائیں بچوں کو صحیح اسٹرانگ کرنے کے لیے، اس کے بعد دوسروں پہ چڑھا دیں. یہاں تو کیا وہ شروع میں چڑھا دیتے ہیں بعض دفعہ، لیکن وہ ماں کا دودھ کی آبویسلی یہاں بھی آپ میڈیکلی دیکھیں گے تب بھی وہ کہیں گے کہ وہ بہت زیادہ ہیلدی ہے، بچے کے لیے بہت بہترین ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ وہ یہ بھی کرتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچہ دن رات کچھ نہیں دیکھ رہا ہوتا. آپ سو رہے ہیں تو آپ سو نہیں سکتے، آپ نے ان کو فیڈ کرانا ہے. ہم سارے اس پروسیس سے گزرے ہی ہیں. تو وہ وہی والا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ایک بلیسنگ ہمیں بچے کی دی. ہم اس چیز سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اتنی تکلیف سہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بچے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی فائدے کے، کیونکہ یہ بس یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اور دعائیں الگ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ یقین کریں ماں باپ کی دعائیں بھی اس طرح ہوتی ہے. اب میں خود جب اپنے بچوں کی دعائیں کرتی ہوں تو مجھے اپنی تو دعا یاد ہی نہیں رہتی. تو 95% آپ سمجھ لیں دعائیں بچوں کی ہی ہوتی ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، یا میاں کی ہوتی ہیں، آپ کی اپنی کم ہوتی ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ماں اتنے ایفرٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے بھی اس کا کام ختم نہیں ہوتا. پھر اس کے کھانے پینے کا ہر چیز کا خیال کرتی ہے. آپ کو ایک مثال دوں، حضرت عبداللہ بن عمر تھے، حضرت عبداللہ بن عمر تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میری ماں کو میں نے حج کمر پہ اٹھا کے کرایا ہے، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا بی. تو والدین کا اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ درجہ رکھا ہے کہ آپ مطلب کچھ بھی ان کے لیے کر لینا تو ان کا وہی جو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے نا، وہی حق ادا نہیں ہوتا. باقی جو آگے ہے وہ تو چیزیں بے شمار ہیں، وہ آپ گن نہیں سکتے. اور یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے وہ ظاہر فزیکل، آپ کسی چیز ٹارچر سے گزرتے ہیں تو ظاہر وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جب ہم مکہ کے حالات دیکھتے ہیں، جو صحابی، اسی لیے جو مکن صحابی تھے نا، جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور ویسے بھی ان کا درجہ زیادہ تھا. کیونکہ وہ اولو الالباب تھے نا، جو پہلے تھے، اور ٹارچر بھی انہوں نے کتنا سہا تھا، تو ان مشکلوں میں بھی وہ تھے. تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے ماں کا بنایا تو ماں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس پروسیس سے نہیں گزارا کہ بچہ پیدا کرتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ بھی بہت زیادہ رکھا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ماں کا درجہ بہت زیادہ ہے. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے کہ کسی نے کہا کہ میری ماں 10 سال سے میرے گھر میں ہے اور میں اس کا خیال کر رہا ہوں. یہ حدیث سوری اس طرح نہیں ہے، حضرت عمر کو کسی نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے یہ. بہرحال حضرت عمر کو کسی نے کہا کہ میری ماں 10 سال سے میرے گھر میں اس کا خیال کر رہا ہوں. تو حضرت عمر، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، تم نے تو دیکھ بھال کی کہ مرنے والی ہیں، میں اب ان کا خیال کر لوں، لیکن وہ دیکھ بھال کرتی ہیں کہ تمہیں لمبی زندگی دیں، وہ لمبے اس کے لیے کاری ہوتی ہیں. اور آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کئی بچے 10 بچے ہوتے ہیں تو ایک ماں کو سنبھال نہیں پا رہے ہوتے ہیں، ان کو اتنا اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن ایک ماں کے 10 بچے بھی ہوتے ہیں تو وہ ایکولی ان کا خیال کر رہی ہوتی ہیں. تو ایک ہم نے وہ بھی سٹوری سنی ہے کہ صحابی تھے جو یاد ہی ہوگا آپ کو، کلمہ نہیں، فوت ہوئے تو کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا ان سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ گئے کہ یہ کلمہ نہیں پڑھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی ماں تو اس سے ناراض نہیں ہے؟ تو ان سے کہا گیا کہ آپ ان کو معاف کر دیں، تب جا کے انہوں نے کلمہ پڑھا. یعنی اتنی زیادہ ہے. اس کے علاوہ ایک آدمی ابن عباس کے پاس آیا کہ مجھ سے کبیرہ گناہ ہو گیا. سوچیں اتنی ماں باپ کی خدمت کا وہ ہے. اٹس اے لانگ سٹوری، میں شارٹ کر رہی ہوں، ورنہ اس میں تو پورا وہ جیسے کہتے ہیں نا لمبی کہاں، کتنا بول سکتے ہیں آپ. تو کبیرہ گناہ ہو گیا تو میں کیا کروں؟ تو یعنی ان سے قتل ہو گیا تھا کوئی، تو ان سے ایسے عالم نا مشورہ دینے آئے تھے. تو وہ انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں زندہ ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو مر گئی ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر توبہ کرو، صدقہ کرو، نیکی کرو، جو بھی ایک نارمل وہ ہے. تو ان کے اسٹوڈنٹ تھے نا، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ کیا مشورہ دے دیا کہ ماں زندہ ہے کیا، وہ ان سے کیا ہو جاتا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا والدین سے حسن سلوک ایسا نیک عمل ہے کہ یہ کبیرہ گناہ کو بھی ختم کر دیتا ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے اس کو بتایا کہ اپنا ہی ہمارا ہی فائدہ ہے. اگر ہم یہ ماں باپ کا وہ کریں گے، آپ دنیا میں ہی اس کا اثر بھی دیکھ لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نصیحت تو حضرت لقمان کر رہے ہیں اور وہ ایک باپ ہیں، تو کیونکہ باپ کا کام تربیت کرنا ہے نا، کہ والدین کا اس لیے دونوں کا ذکر ہے. لیکن یہاں پہ والد کا 2 دفعہ ہے. ابھی اس کے بعد جب یہ آیا ہے نا دودھ
پلاتی ہے اور پیدا کرتی ہے. اس کے بعد پھر والی والدی کا الی المصیر, اور پھر اس کے بعد اینڈ پہ یہ آیا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں دونوں کو ایڈریس کیا. تو بیسیکلی ماں کا ذکر ایک دفعہ ہے, 2 دفعہ کر لیں یا پھر دودھ کا اور اس کا کر لیں, یا پھر 1 دفعہ کر لیں جو اس میں ہی ایڈڈ ہے وہ بھی, اور 2 دفعہ 3 دفعہ کر لیں ماں کا, والدیہ میں باپ بھی ہے ماں بھی ہے, اور 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ماں کا آیا, اور پھر باپ کا بھی 2 دفعہ ذکر آیا. تو ماں کا ذکر زیادہ آیا ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کا درجہ زیادہ ہے کیونکہ فزیکل ٹارچر زیادہ ہے. باپ تو چلے جاتے ہیں باہر کمانے, دعا کہ ان کا بھی رول کم نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہر وقت فکر میں رہتی ہے, باپ چھوڑ بھی جاتے ہیں. اب یہاں بھی دیکھیں گے نا, ایون گورے ریلیجن نہیں بھی ہو لیکن اگر باپ چھوڑ جاتے ہیں ماں بچے نہیں چھوڑتی, ماں نے رکھی ہوتی. ایون آپ یہاں تک یہ دیکھیں گے, ایون جانور کو دیکھ لیں گے, وہ ہرنی کی کہانی میں پتہ نہیں, ہرنی ایک بندے نے باندھ کے رکھی تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کے پاس وزٹ کرنے, تو اس نے کہا کہ بندے کے پاس وہ ہرنی بندی ہوئی تھی, اور اس نے کہا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں, میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول دیا, وہ واپس گئی, بچوں کو دودھ پلایا, اپنی زبان کے مطابق وہ واپس آئی. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خرید لیا اس سے, اور پھر اس کو چھوڑ دیا. تو مطلب جانوروں میں بھی یہ سینس اتنی زیادہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. حضرت اویس کرنی کا قصہ تو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت رکھتے تھے, ان کے دور میں تھے, لیکن وہ صحابی نہیں تھے. وہ کیوں صحابی نہیں تھے؟ کیونکہ وہ اپنی ماں کی وجہ سے کبھی ملنے نہیں آ سکے, کیونکہ ماں کی خدمت کرتے تھے, جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کیا کہا تھا کہ جب یہ تمہیں ملے تو اس سے دعا کرانا. سوچیں حضرت عمر اشرا مبشرہ میں سے ہیں, ان کو دعا کی بھی ضرورت تھی اس طرح, تو ان کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو جب بھی کوئی یمن کے تھے نا, تو جب بھی یمن سے کوئی آتا تھا نا کارواں, تو وہ کیا کہتے تھے کہ آپ میں سے کوئی اویس کرنی ہے. تو ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت عمر نے پھر ڈھونڈ لیا نا ان کو کہ وہ آئے ہوئے تھے, بالکل عام سا ان کا وہ تھا. اور جب ان سے پوچھا گیا نا تو وہ یہی مسئلہ تھا کہ وہ ماں کی وجہ سے نا کبھی کہیں نکل نہیں سکے تھے. حضرت موسیٰ کے قصہ ہم وہ پڑھتے ہیں, جیسے وہ ایک بندہ بہت بد زبان تھا, کسائی تھا, اور جب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ قیامت کے دن آپ کا ساتھی بنا, تو وجہ کیا تھی اس کی کہ جب انہوں نے گھر جا کے اس کے دیکھا کہ یہ کیسے میرا ساتھی بنے گا, تو جب گھر جا کے اس کو دیکھا تو اپنی بیمار ماں کو کی خدمت کرتا تھا, اور وہ ماں اس کی دعا کرتی تھی کیا کہ یا اللہ اس کو موسیٰ کا ساتھی بنانا. تو ماں کی دعا کا اتنا اثر ہے. آپ جب کبھی اماموں کا قصہ پڑھتے ہیں نا, تو حضرت امام بخاری تو آنکھیں ہی نہیں تھیں ان کی ماں نے دعائیں کر 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 کے, سوچیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی دے دی تھی, اور اتنی تیز ان کی بینائی تھی کہ باہر رات کو بھی ان کو نظر آتا تھا, اندھیرے میں بھی مطلب اچھا دیکھ لیتے تھے. تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ماں کی اگر خدمت کی بھی ہوتی ہے اور اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو بہت وہ کرتا ہے. لیکن میں دوسرے سائڈ پہ یہ بھی ضرور کہوں گی کہ ماں ایز اے پیرنٹ, ماں بچوں کو بد دعائیں نہ دیں, ذرا سی بات پہ ان سے ناراض نہ دیں, ان کو موقع دیں. کیونکہ کئی پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا سی بات پہ اتنے اکھڑ جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے ہمارا رتبہ اتنا زیادہ تو ہم ان کو یہ کر دیں گے, ہم ان کو وہ کر دیں گے. اس طرح نا وہ محبت ڈیولپ نہیں ہو پاتی. تو آپ اگر محبت ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں نا, تو بچوں کو تھوڑا سا تھوڑی چھوٹی غلطیاں ان کو چھوڑ دیں, چھوٹی باتوں میں ذرا سی باتوں پہ ان سے ناراض نہ ہو جائیں, ذرا سی باتوں پہ اکھڑ نہ جائیں, بد دعائیں نہ نکالیں. جیسے وہ امام کا ہم سنتے ہیں کہ ان کی ماں نے وہ شرارتی بہت تھے, لیکن دعا کیا کی کہ اللہ تمہیں حرم کا امام بنائے, اور حرم کے امام بن گئے تھے. تو سوچے کتنی انہوں نے نیکی کا کام کیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا دل تھوڑا ایز اے پیرنٹس نا بڑا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو رتبہ دیا ہوتا ہے نا تو دل نا بڑا کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نا تو کئی بدو آ کے کافی مس بہیو بھی کر جاتے, لیکن وہ آرام سے ان کو ڈیل کرتے تھے, کیونکہ ظاہر ہے اللہ کے نبی تھے. اگر وہ ناراض ہو جاتے تو سوچے نبی کی ناراضگی میں تو اللہ کی ناراضگی ہے. تو یہی والا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو بہت زیادہ درجہ دیا ہے. اب اس پہ میں کتنا لمبا بولوں, بس اس کو ان شارٹ کرتی ہوں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, انشکر لی, یعنی میرا شکر ادا کرو, اور پھر اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اور میرا شکر کیوں ادا کرو؟ میرا شکر اس لیے ادا کرو کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں نا, سارا کچھ دیا تو اللہ نے ہے. کوئی ایسے بھی لوگ ہیں آپ دیکھیں جن کے والدین نہیں ہیں. تو ایک میں اس کا ٹک ٹاک کا دیکھ رہی تھی, ایک فلسطینی بچے سے بندہ انٹرویو کر رہا تھا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کون پسند ہے, ماں یا باپ؟ جیسے لوگ نارملی یہ سوال کرتے ہیں. تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا باپ. اس نے کہا تم کیوں اپنے باپ کا اتنا نام لیتے ہو, ماں کا نام لیتے ہو؟ اس نے کہا کیونکہ ماں ہے نہیں. اور وہ رونے لگ گیا. تو یہ ظاہری سی بات ہے نا, وہ لوگ بہت فیل کر دیتے ہیں جو چیزیں ماں کر سکتی ہے وہ باپ کبھی کر نہیں سکتا, نہ کور کر سکتا ہے. اب ہم اپنا گھر بھی دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں باپ ہینڈل ہی نہیں بیچارے کر سکتے, کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا نہیں ہے نا. وہ تو بندے کی تربیت کے لیے ہیں, تو بچے کی تربیت کرنے کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے حضرت لقمان بتا رہے ہیں کہ وہ سمجھانے کے لیے ہیں اور تربیت کے لیے, اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ زیادہ رکھا ہے اور باپ کو بھی بیچ میں ڈالا ہے, کیونکہ باپ بھی آپ کے لیے ساری اپنی زندگی گزار دیتا ہے, ساری اپنی جوانی کے
سال اپنی دولت، اپنی محنت جتنی کی ہوتی ہے سب کر دیتا ہے، اور صرف آپ کو عیش و آرام دینے کے لیے تاکہ آپ آرام سے رہ سکیں. تو حضرت ابو بکر کا ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ جب ان کے والد ابو قحافہ اس وقت مسلمان ہوئے فتح مکہ کے، اور ان کی ڈیتھ کب ہوئی ہے؟ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے حضرت ابو بکر کے بھی بعد. تو وہ حضرت ابو بکر سے ناراض ہوتے تھے جب وہ اتنے امیر تھے حضرت ابو بکر، اور وہ غلاموں کو آزاد کراتے تھے نا، اور چھوڑ دیتے تھے، کام ملنے نہیں لیتے تھے. وہ کہتے تھے کسی مضبوط غلام کو آزاد کراؤ. حضرت بلال بھی بائی دا وے انہوں نے ہی آزاد کرائے. تو وہ کہتے تھے کسی مضبوط کو کرو ہمارے کام آئے. لیکن وہ کہتے تھے میں نے اللہ کے لیے کیا نا. تو آپ وہ اللہ کے لیے وہ کام کرتے رہتے تھے. لیکن جب وہ لیکن ہمیں ہمیشہ اللہ کی محبت پہلے رکھنی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر والدین کی. جب فتح مکہ کے ٹائم وہ اپنے والد کو لے آئے نا مسلمان کرنے کے لیے، تو پھر رونے لگ گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کاش ابو طالب ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہوتے اگر وہ مسلمان اس طرح ہو جاتے. لیکن وہ وہی والا مسئلہ ہے، کیونکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشی سے زیادہ تھا اور اپنے سے کم. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انسانوں کے بھی شکر کریں جو آپ کے ساتھ نیکی کرے، آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو جس نے یہ سارا کچھ پرووائڈ کیا، سارا کچھ دیا. جب ہم اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں کہ زمین آسمان سب ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اسی لیے بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری فیسلٹیز دی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرو. اور یہ ماں باپ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں. ایسے بھی کئی لوگ ہیں جو یتیم پال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی آسانی سے رکھا، کتنے امان سے رکھا، کتنے انہوں نے ہمیں سنبھال کے رکھا. تو وہ یہ سارا کچھ ہماری ساری ضروریات پوری کی، تو ان کے بھی شکر گزار ہوں. جو آپ کے لیے کام کرتا ہے اس کے بھی شکر گزار ہوں. آگے کیونکہ سب نے لوٹ کے آنا ہے، یعنی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جواب دینا ہے. المسیر یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سب نے لوٹ کے آنا ہے. اور اسی لیے ہمیں جب حضرت ابراہیم کی دعا ہم جو نماز میں بھی پڑھتے ہیں نا رب اغفر لی والی، تو وہ بھی اس میں والدین کی بھی دعا ہے. اور والدین کی دعا کریں، جن کے مر گئے ہیں وہ ان کے لیے صدقہ دیں، ان کے لیے کئی لوگ پانی کا وہ کر دیتے ہیں، یعنی نیکی کریں، دعا کریں، استغفار پڑھیں. تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. اور ایک آدمی تھا نا جس کے درجے بلند ہو رہے تھے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا جنت میں، تو اس نے کہا کہ میرے درجے کیسے بلند ہو رہے ہیں؟ مطلب میرے مال کا حساب سے تو اس کو مل گیا تھا نا، پھر درجے اللہ بلند کرا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا بیٹا ہے جو تمہارے لیے دعا کرتا ہے. تو جو نیک اولاد ہوتی ہے نا، وہ پھر اس کے آپ کے لیے بھی دعا کرتی ہے. تو آپ کے لیے نا وہ جاریہ ثواب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دے دی ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کے لیے جاریہ صدقہ بھی ثواب بھی دے دیا، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. سوچیں کتنا فائدہ. تو جتنا آپ ان کو اللہ کے دین کے حساب سے چلائیں گے نا، اتنا بہتر رہ جائیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کو پتہ ہے کیوں شیخ عبد القادر جیلانی کی بیس کیسی تھی؟ جتنے آپ امام پڑھیں گے نا، امام مالک لے لیں، امام شافی لے لیں، کچھ سب کی ماؤں کے پیچھے ہی ہاتھ ہے کہ مائیں چھوٹے چھوٹے وقت پہ چھوڑا یہ سکھانے کے لیے. وہ ہمیں ہوتا ہے ابھی چھوٹے، ابھی کیا کریں. آج کل ماؤں کا بھی تو رول وہ نہیں ہے نا جو ماؤں کے رول ہوتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کا کیا معاملہ تھا؟ جب اس وقت بغداد میں بہت زیادہ وہ تھے نا، کیا کہتے ہیں، نالجبل لوگ، علماء تھے، یونیورسٹیز تھیں، تو وہ اس میں لوگ بغداد ہی بھیجتے تھے لوگوں کو پڑھنے کے لیے. تو جب ان کو بھیجنے لگی نا، تو وہ انہوں نے نا ان کے اس میں سلیو میں، قمیض میں یا سلیو میں جو ہے نا، وہ قمیض کی سلیو میں 40 گولڈن کوائنز جو ہے نا وہ سی دیے کہ جب وہاں جانا تو وہاں جا کے کھولا. انہوں نے سوچا بچہ ہے، ٹین ایجر سے بچے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بچہ ہے تو کہیں گم نہ کر دے، تو اس کو سی کہ وہیں جا کے کھولنا، جب ضرورت ہو تو کر لینا. تو راستے میں بس میں جا رہے تھے نا، ڈاکہ پڑ گیا. ڈاکہ پڑا، انہوں نے سارے لوگوں کو اتارا، چیزیں ان سے چھین لی، ان کو چیک کیا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو ان کو نہیں کیا، تو انہوں نے کہا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، رائٹ؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں میرے پاس 40 دینار ہیں. انہوں نے کہاں ہے؟ تو ان کو ملے ہی نہیں. سوچے ان ڈاکوؤں کو ملے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ماں نے اس میں سلیم میں وہ کر دی. تو وہ ڈاکو نا اس کو پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گئے. تو اس نے کہا کہ ہمیں تو ملے نہیں تھے، لیکن یہ بچہ کہہ رہا ہے اس کے پاس 40 کوائن ہے. پھر انہوں نے جو جگہ بتائی تھی سلیو کی جو بھی، تو انہوں نے کاٹی ہوگی، وہاں سے نکالے. تو اس بندے نے کہا کہ اس ڈاکوؤں کا جو سردار تھا، اس نے کہا کہ تم نے کیوں بتایا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا. اس نے کہا کہ میری ماں نے کہا ہے کبھی جھوٹ نہ بولنا. تو اس پہ وہ ڈاکو بھی جو ہے نا یہ سارا کچھ چھوڑ گیا. اس نے کہا اتنا سا بچہ اور اتنا زیادہ دیکھیں وہ، پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا ان سے خیر ہوئی کہ وہ بھی توبہ کر گیا اور اس نے کام ہی چھوڑ دیا، اور سارے انہوں نے کام ہی چھوڑ دیا. یعنی یہ ماں کی تربیت ہی تھی. تو ماؤں کو پیدا کرنے کا ان کا اللہ تعالیٰ نے اجر اور وہ رکھا ہے نا. تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کری. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارا کوئی رتبہ بنایا نا، تو پھر اپنے اس کے حساب سے اس طرح تربیت کریں بچوں کی. ایک تو نیکی کے کام بھی کریں اور ہمارے لیے بھی جاریہ ثواب ہو. اور جو غلط تربیت کر کے جائے گی ان کا سوچیں کیا حالات ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا نہیں، ان کے گناہوں میں بھی پھر ہم شامل ہیں
کہ ہم نے ان کو نہیں سکھایا کہ نماز پڑھنی ہے, ہم نے ان کو نہیں سکھایا کہ جھوٹ نہیں بولنا, ہم نے ان کو نہیں سکھایا. تو یہ سارا کچھ ہمارے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے, اور بچوں کے اوپر بھی ادب کا آتا ہے. اور جب ہم اپنا حق ادا کریں گے نا دین کے حساب سے, تو بچے خود بخود ہی اوبیڈینٹ ہو جاتے ہیں, آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اگر خود گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں نا, بچے خود بخود قرآن پڑھنے شروع ہو جائیں گے. آپ اگر بچوں کو یہ کہتے ہیں نا نماز پڑھو, یہ مسئلے بھی حل ہو جائیں گے, ہر چیز حل ہو جائے گی, وہ خود بخود, کیونکہ دنیا میں ہزار طرح کے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں, ایگزامس کے بھلے کچھ میں خود بخود نمازوں کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں خود اپنے اندر بھی ڈالنی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رتبہ بھی رکھا ہے, ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, وہ غلطیاں تو معاف فرما دے. اور ہم جیسے لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں, اتنی ظاہر ہے بچوں ماں باپ کی خدمت بھی نہیں کر سکتے, جن کو موقع ملا ہے تو میں سمجھتی ہوں بہت لکی ہیں. آیت نمبر 17 پہ چلیں, 14 پہ 15 پہ چلیں سوری. اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں, تو ان کا کہا نہ ماننا, ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا, اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا, پھر تم میری طرف لوٹ آ کر آنا, تو جو کام تم کرتے رہے ہو میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے جہادہ کا یہاں کیا ہے نا, کہ جو مطلب کوشش کریں, یعنی فورس کریں. جہاں ایک کوشش کو بھی کہتے ہیں نا, ایفرٹ کو بھی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جہاد ایک ایفرٹ کا نام بھی ہے. تو ایفرٹ کریں, یعنی اگر جو اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں, اگر وہ تمہیں فورس کریں کہ تم شرک کرو, یعنی بیسیکلی مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کا وہ آپ کو فورس کر رہے ہیں, جاب اتار دو, یہ نہ کرو, شرک کرو, کوئی بھی ایسی چیز, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں توڑنے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پھر آپ نے ان کا کہا نہیں ماننا, لیکن آپ نے ان کا کہا نہیں ماننا, بٹ یہ معاملہ نہیں ہے کہ پھر آپ ان کے ساتھ لڑنے شروع ہو جائیں کہ آپ تو ایسے, آپ تو ویسے. ہمیں بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں, جیسے ان میں سے یہ پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سعد بن مالک تھے نا مکہ میں, تو ان کے وہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی ماں جو تھی, ظاہر سی بات ہے فیملی اتنی اسٹرانگ تھی اس وقت, جو کافر فیملیز تھی, ظاہر سی بات ہے ایک بچہ بیچ میں مسلمان ہو گیا تو کوئی کنورٹ ہو جائے, کیسے حالات ہو جاتے ہیں. تو پھر ان کی ماں جو تھی اس نے کہا میں تو کچھ کھاؤں گی نہیں, پیوں گی نہیں, جب تک تم یہ دین نہیں چھوڑو گے. تو 3 دن تک نا منتیں کر لی, ان کا کچھ کر لیا, 3 دن تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا, اور وہ فاقہ میں تھی تو ان کی حالت خراب ہو گئی. تو پھر حضرت سعد بن مالک نے آ کے ان کو کہا, کہیں ہیں 1000 کہیں ہیں 100, تو 100 جانے نکل جائیں نا آپ جیسی, یا 1000, تو بھی میں یہ دین چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو ماں کو جب پتہ چلا نا اتنا پکا ہے, اتنا یہ کرنے والا, تو چھوڑ گی. بس یہ میں آپ کو بتا دوں ایٹ دی اینڈ وہ مری مسلمان ہو کے ہی ہیں وہ خاتون. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ تو نا وہ اپنے اوپر پکے تھے. تو اللہ تعالیٰ ایسے کئی ملے ہیں ایسے, جیسے اسما بنت ابو بکر تھیں, ان کی والدہ جو تھی وہ نان مسلم تھی. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا, سعد بن ابی وقاص تھے وہ, جی اچھا. تو اسما بنت ابی بکر تھیں. رمیتا میں نے جہاں پڑھا ہے نا وہ سعد بن مالک تھے, بٹ میں بھی آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے. اسما بنت ابو بکر جو ہیں ان کی والدہ مشرک تھیں. تو وہ جب وزٹ کرنے آئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اب ان کا کیا کروں, مطلب ان کو کس طرح آنر کروں. تو پھر اسی کا اللہ تعالیٰ نے آگے بھی کیا بتایا, اگر وہ تیرے در پر ہوں کہ وہ تیرے ساتھ شرک کرو تو شرک نہ کریں, یعنی ان کے ساتھ نہ ہو جائیں جس کا تجھے کچھ علم نہیں, یعنی آپ کو کوئی نالج نہیں, وہ ایسی باتیں کرتے ہیں, ایسی بدعتیں کرتے ہیں, کوئی ایسے معاملات کرتے ہیں جو اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہیں. جو ہم پاکستان میں جاتے ہیں بہت سی چیزیں ایسے ہمارے گھروں میں چل رہی ہوتی, کونٹے چل رہے ہوتے ہیں, کیا کیا نہیں چل رہا ہوتا. تو وہ آپ اس میں شامل نہ ہوں, اور نہ لڑنے لگ جائیں. سمجھا سکتے, بات کر سکتے ہیں, نہیں مانتے تو پھر آپ چپ ہی کر جائیں. ماں باپ کا اس کا معاملہ ہے, تو پھر ان کو اچھی طرح سے ان کو لیکن اچھی طرح سے ان کا ساتھ دیں. اب دنیا معروفہ کیوں آیا, دنیا معروفہ اس لیے آیا ہے. پھر دنیا معروفہ آیا نا کیونکہ ان جو نان مسلم پیرنٹس ہوتے ہیں نا, ان کا ساتھ تو صرف آپ کا دنیا تک ہی ہے نا, مطلب دنیا میں ان کے ساتھ اچھا بہیو آپ کر لیں, بدتمیزی نہ کریں. تو یہی مسئلہ ہے کہ جیسے حضرت سعد بن سعد تھے, تو ان کا یہی معاملہ تھا کہ وہ انہوں نے ان کو کہا کہ میں دین نہیں چھوڑنے والا, لیکن یہ نہیں کہ وہ ان کے ساتھ پھر لڑنے کھڑے ہو گئے, کیونکہ ویسے چلتے رہے ہوں گے, جیسے میں بھی وہ مس بہیو کر بھی رہی ہوں گی, تو انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا آگے. تو دنیا میں ان کے ساتھ اچھا کر لیں, اور اتباع کس کی کریں, اور اتباع فالو اس کو کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو کہ سیدھے راستے پہ ہے, جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک صحبت میں رہتے ہیں پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں. آپ کبھی ذاکر نائک کا سنیں گے نا, تو بہت آپ کو لوگ ایسے مل جائیں گے جو ہندو ہیں, ان کے گھر مسلمان ہو گئے ہیں, تو ان کے گھر والوں نے ان کو نکال دیا, کوئی ان سے تعلق نہیں رکھتا. ایک عورت تو کہہ رہی تھی میرے باپ پھانسی لگانے لگ گیا خود کو کہ دین بدلو ورنہ میں یہ آج کے دور کی بات ہے, آج کے دور کی بات آپ کو بتا رہی ہوں, کہ وہ گلے میں پھندا ڈالنے لگ گیا, پنکھے کے ساتھ لٹکنے لگ گیا کہ میں تو مرتا ہوں اگر تم دینی, کیونکہ لوگ بہت انسلٹ فیل کرتے ہیں اس بات کی. لیکن پھر ظاہر اس کو پھر گھر چھوڑنا پڑا,
تو وہی والا مسئلہ ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صحبت ایسی اختیار کریں جو آپ کو اچھے راستے پہ لے جائے, کیونکہ پھر آپ انہی میں پڑے رہتے ہیں نا, پھر آپ مجبور ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی صحبت کا اس لیے فائدہ ہے, ان کو فالو نہ, اتباع ہوتا ہے فٹ بائی فٹ, اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے فالو کرنا, اور اطاعت آپ کو پتہ ہی ہے جو حکم ماننے کو کہتے ہیں, اس میں ہی اور اس میں ڈفرنس ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا کہ آپ اتباع کریں ان کی, یعنی وہ جیسے کرتے تھے ویسے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بنا کے ہمارے پاس بھیجے تھے نا کہ قرآن کو بالکل فالو کرتے تھے. اور تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کو آپ ان کے ساتھ اچھے رہیں دنیا میں, اور فالو ان کو کریں جو اچھے لوگ ہیں, جو کہ سیدھے راستے پہ فالو ان کو کریں, تاکہ غلط جگہ پہ نہ چلیں. اور آگے جو مرجی حکم ہے نا کہ آپ نے میرے پاس واپس لوٹ کے آنا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اگر لوگ بچوں کو پش کر رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ غلط راستے پہ, تو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے انہوں نے بھی لوٹ کے آنا ہے. اگر ہم بچوں کو غلط راستے پہ چلا رہے ہیں جو اسلام کے اگینسٹ ہے, تو بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. ایک یہ بات. دوسری بات یہی ہے کہ جو اگر ہم نے اگر ان کے ساتھ مل کے ان کی طرح ہو گئے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور اگر ہم نے اپنے آپ کو صحیح رکھا ہے اور ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جانتا ہے, کنتم تعملون, جو تم عمل کرتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہا ہے, بھلے نان مسلم پیرنٹس بھی ہیں لیکن پیرنٹس کے ساتھ مس بہیو نہیں کرنا ان کو, اور نہ ان کے, اگر وہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہیں تو نہ ان کے احکامات کے مطابق چلنا ہے, لیکن اپنی اس پہ رہنا ہے, لیکن پیرنٹس کے ساتھ مس بہیو نہیں کرنا. کیونکہ اس زمانے میں تو آپ کو اس طرح کی بہت مثالیں مل جائیں گی, کیونکہ موسٹلی صحابیز کی ساری فیملیز تو, ایون حضرت ابوبکر کے والد بھی دیکھ لیں تو بالکل اینڈ پہ جا کے فتح مکہ میں جا کے مسلمان ہوئے نا, تو موسٹلی فیملیز تو ان کی نان مسلم تھی. تو اور ہر کوئی ابو طالب تو نہیں تھے, حضرت ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے, لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیتے تھے. تو کہنے کو تو ابو لہب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہی تھا. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا کہ کئی بہت تنگ کرتے تھے, بہت اس میں آتے تھے, لیکن بس یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا ایک رتبہ ایسا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مس بہیو نہ کریں. آیت نمبر 16 پہ چلیں. پھر حضرت لقمان, یہ اللہ تعالیٰ نے 14-15 اللہ تعالیٰ کی ہیں احکامات ہیں, اور پھر حضرت لقمان کی جو نصیحتیں تھیں وہ آگے پھر چلی جا رہی ہیں. پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کہا, یا بنیا, یعنی بہت پیار سے سمجھا رہے ہیں. بھلے کہیں ہسٹری میں ملتا ہے کہ وہ مشرک بھی تھا, تو بھی بہت طریقے سے نرم لہجے میں, یا بنیا جب لفظ آتا ہے نا, مطلب بہت نرم لہجے سے پیار سے سمجھا رہے ہیں. جب باپ نرم ہوتا ہے نا, آپ سوچیں, آپ محسوس کریں گے کہ ان کی بانڈنگ ہی کچھ ہے. کہ میں اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ آج کے دور کے باپ نرم ہیں, ہمارے ٹائم کے باپ سخت تھے. تو ہم اس طرح اتنا الحمدللہ مسلمان فیملیز میں تو ہمیں ایشو بھی نہیں ہوا, لیکن جن کے باپ بہت سخت تھے نا تو وہ اس طرح ڈسکس بھی نہیں کر سکے, تو وہ ایک گیپ رہ جاتا ہے. تو یا بنیا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نرم لہجے میں رہیں. حدیث ایک پاک ہے, جس گھر میں نرمی ہو نا اس گھر میں خیر ہوتی ہے. تو نرمی سے بچوں کو بات کریں گے نا, ان کو سمجھ بھی آئے گی, ورنہ جو بچے ریبیلیس ہو جاتے ہیں, ان کی ایج ایسی ہوتی ہے وہ اکھڑ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں, سوری حضرت لقمان اس میں کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت لقمان کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو, اور وہ بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمان میں مخفی ہو یا زمین میں, اللہ اس کو قیامت کے دن لاموجود کرے گا, کچھ شک نہیں کہ اللہ باریک بین خبردار ہے. تو بیسیکلی اس میں حضرت لقمان انہا ہے نا, انہا کا ضمیر اس طرح جا رہا ہے کہ کوئی بھی عمل نیکی کا ہو یا بدی کا, اس میں سن ضروری نہیں ہے. بعض اب آپ چھوٹی سی نیکی کر لیتے ہیں, آپ کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کسی اللہ تعالیٰ, آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کو پتہ بھی ہے کہ نہیں, کیا چھوٹی سی نیکی ہے, آپ یہ سوچ رہے ہیں, اور یا چھوٹا سا گناہ, آپ کہتے ہیں یہ کیا ہماری کوئی پکڑ تھوڑی ہونی ہے. تو حضرت لقمان اب یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی دیکھیں. آپ اللہ تعالیٰ کی صرف ڈر ہی ڈر ڈالتے رہتے ہیں نا, تو لوگ سمجھیں یہ, تو بچے یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ ہمیں بس ہر ذرا چیز میں پکڑ ہو جائے گی. نہیں, جب اللہ کی محبت ڈال دیں گے نا, اور اللہ کی بڑائی بیسیکلی کہ اللہ کتنا بڑا ہے کہ کس چیز میں پکڑ سکتا ہے, تب وہ اکیلے میں بھی مسئلے نہیں کریں گے. تب وہ ان کو پتا ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو اس لیے وی شوڈ بی کیئرفل. تو اس میں اللہ تعالیٰ تو حضرت لقمان ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی, اس وقت ایٹم کا وہ میجرمنٹ نہیں تھی نا, رائی کا بالکل ذرا سا. اور میں ڈاکٹر اسرار کا سنی تھی, وہ کہہ رہے تھے چھوٹا رائی کے مطابق, مطلب جو رائی ہوتی ہے نا, بالکل یہ لفظ جو یوز ہوا ہے, تو وہ چونٹی کے نا انڈے کو کہتے ہیں, چونٹی کے انڈے کو کہتے ہیں. اور چونٹی کا زر جو ہے نا, وہ چونٹی کے انڈے کو کہتے ہیں, اور اس سے بھی ذرا بنا, یعنی اس سے لفظ یہ ذرا بنا, یعنی چھوٹی سی چیز. چونٹی کتنی ہوتی ہے اور اس کا انڈا کتنا ہوگا, آپ خود سوچیں. وہ بھی ہونا تو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس برابر ہو. اور اگر کسی پتھر کے اندر, اچھا صخرہ جو ہے مطلب بولڈر ہے, بہت بڑا پہاڑ ہے, آپ اس کو کیٹو لے لیں, اگر کسی پہاڑ کے اندر بھی ہو اور آپ اس کو پھر کاٹیں توڑیں,
پھر آپ کو کیا پتہ چلے گا کون سے حصے میں ہے، وہ بھی آپ نہیں ڈھونڈ پائیں گے. تو اتنا بھی ہو، چھوٹا سے چٹان کے اندر ہو، سمجھ رہے ہیں، تو بھی یا پھر آسمانوں میں کتنی گلیکسیز ہیں، کتنے سٹارز ہیں، کتنی چیزیں ہیں، کتنے پلانٹ ہیں، کہیں ہو تو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو نکال کے لائے گا. کہیں سے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو، چھوٹا سا عمل بھی چھپا ہوا نہیں رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے لائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں نا اتنا ہم نے گناہ کر لیا، ہمیں پکڑ نہیں ہوئی تو چلو کرتے ہی جاؤ، کوئی نہیں، خیر ہے، کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے. تو وہ یہ والا مسئلہ ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، یعنی کائنڈ ہے، مہربان ہے، کہ ابھی آپ کو ٹائم دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی بہت ٹائم دیا تھا، بہت لمبا ٹائم دیا تھا، اور ابو جہل کو بھی ٹائم دیا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہی جو وہ مس بہیو کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا زیادہ ان کے قتل کے پلان بنائے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہی ختم کر دیتے، سارا معاملہ ہی وہ ہو جاتا. لیکن نہیں، ایسے نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا ٹائم دیا کہ پورا جتنا مکی پیریڈ تھا نا، وہ اس وقت تک تو تھا، بدر میں جا کے فوت ہوا نا. تو پورے ٹائم وہ پورا میسج اس نے سنا ہے، پوری طرح اس نے نبی کو دیکھا ہے، پہچانا ہے، لیکن وہ مانتا نہیں تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نا پورا ٹائم دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ چھوٹی سی چیز ہو، چھپی ہوئی ہو، دور ہو، آسمانوں میں، زمین کے اندر ہو، کہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ایسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت ایسی ہے کہ وہ وہاں سے بھی نکال لائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی خبر ہے، خبیر ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر ہے. یعنی کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. کوئی کافر اگلے جہان ڈے اور ججمنٹ اپنے اعمال نامے دیکھیں گے، وہ کہیں گے اتنی اتنی سی چیز بھی لکھی جو ان کو یاد بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خبیر ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے. ہمیں ماں باپ کا ڈر زیادہ ہوتا ہے کہ ماں باپ نہ دیکھ لیں، ہمارے بچوں میں بھی یہی معاملہ ہے، ماں باپ کا ڈر زیادہ ہے، اللہ کا معاملہ نہیں ہے. تو جب اللہ کی بڑائی بیان کر لیں گے نا، تو اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ایک حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے کہ کوئی عمل کرے بغیر سوراخ والے پتھر میں جا کے، نہ اس میں کوئی دروازہ ہو نہ کھڑکی ہو، تو اس کا عمل بھی ڈے آف ججمنٹ کے سامنے، ڈے آف ججمنٹ میں اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا. یعنی ہر چیز ایکسپوز ہو جائے گی. اور آپ پھر سوچتے ہیں کہ نیت کا کوئی ہوگا، نیت بھی ایکسپوز ہو جائے گی. اور اسی طرح جب ہم سوچتے ہیں نا، ہم یہ تفاسیر میں پڑھتے ہیں کہ ایک بندے کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے ایک پلڑے میں، اور دوسرے میں صرف لا الہ آ کے ایک کاغذ آئے گا اور وہ بھاری ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے. اب یہ سوچیں، شیطان نے ایک غلطی کی تو وہ لعنت زدہ ہو گیا تھا. ایک ہی غلطی تھی نا اس کی. وہ یہ نہیں کہتا تھا اللہ ہے ہی نہیں، وہ تو یہ کہتا تھا اللہ ہے، لیکن میں یہ حکم نہیں مانتا کیونکہ میں بڑی چیز ہوں. اور حضرت آدم نے بھی ایک غلطی کی کہ انہوں نے شیطان کے کہنے میں آ گئے تھے، لیکن انہوں نے مانی اپنی غلطی. تو انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ یہ رویہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جب آپ کی کوئی غلطی ہوتی ہے نا، تو پھر آپ تبھی رحمت میں آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے. اللہ تعالیٰ لطیف و خبیر ہے. یہ نہیں کہ آپ کو ابھی پکڑے نہیں گئے تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے پکڑا نا، تو کچھ رہ نہیں جانا. تو اللہ تعالیٰ یہ حضرت لقمان بھی اپنے بیٹے کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے، میں جس کو ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر عمل کو جانتا ہے، بھلے دنیا کی کوئی چیز دیکھے نہ دیکھے، چھپی ہو، کہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ وہ عمل بھی دے آئے گا جو آپ اکیلے میں بھی کرتے ہیں. تو آپ نے اس سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے گناہوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، آپ کیا کریں؟ اقیم الصلاۃ. تو آپ نماز پڑھیں. نماز کا، یا اس زمانے میں تو نماز نہیں تھی، اب آپ کہیں گے نماز کون سی ہے؟ اس زمانے میں یا تو نبی سارے ہی نماز پڑھتے، لیکن ڈفرینٹ ٹائم تھے، یا تہجد کی نماز تھی یا کچھ تھی، چلیں اس کو چھوڑ بھی دیں. تو صلاۃ جو ہے نا، ایک دعا کا بھی پارٹ ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ دعا بھی ہے. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے، ہم اگر اس طرح دیکھیں قائم کرنے کا، جیسے آپ نماز کا پورا اہتمام کریں، مسجدیں قائم ہوں پراپر طریقے سے، تو وہ، اور دوسرا یہ کہ اس کو خشوع کے ساتھ اور اس کے ٹائم پہ جو ساری اس کے طریقہ کار ہیں، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھی جائے. تو نماز کی پابندی کرو. ظاہر ہے پھر آپ کا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے نا اللہ کے ساتھ. اب تھوڑی دیر بعد وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو درمیان میں تھوڑا ہی ٹائم رہ جاتا ہے نا. یہ ہے نا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جیسے ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کی بخشش کا سبب ہوتی ہے، لیکن پھر آپ جب دوسری نماز تک آتے ہیں تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ گناہ ہی کرتے جائیں پھر نماز کھڑے ہوں گے، تو کچھ تو شرم ہمیں آئے گی نا. تو وہ یہی والا مسئلہ، یہی وہ ایک کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے نا. تو یہی بار بار اس لیے نماز کا کہا گیا کہ نماز پابندی کرو. یعنی اس میں کوئی چھٹ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن جب آپ بناتے ہیں نا، تب آپ صحیح رہ جاتے ہیں. اور امر بالمعروف، اور مطلب یہ 10 جگہ قرآن میں اکٹھا ہے، ونہا عن المنکر، یعنی نیکی کا ایڈریس دے، لوگوں کو نیکی کے بارے میں بتائیں، اور جو ہے گناہ سے منع کریں. اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے یہاں کیوں کہہ دیا، وہاں کیوں کہہ دیا، اس کو برا لگ گیا، اس کو برا لگ گیا. ہمارا آدھا معاملہ تو اسی میں چل جاتا ہے، یہاں یہ بات کریں کہ نہ کریں. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اگر کوئی غلط چیز کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ حدیث پاک ہے کہ جیسے سب سے نچلا درجہ یہ ہے ایمان کا کہ آپ دل میں برا سمجھیں، ورنہ پہلے ہاتھ سے روکیں، نہ زبان سے روکیں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو دل سے برا سمجھیں. تو یہ
سب سے نچلا درجہ، ایٹ لیسٹ اتنا تو کر لیں. تو اور دوسرا کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یعنی کہ ان چیزوں کے لیے صبر چاہیے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے بھی صبر چاہیے. ظاہر ایک ٹائم ہے، ایک پراپر ٹائم ہے، آپ نے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے، سارے کام دنیا کے چھوڑ کے نماز کے لیے جانا ہے. تو اور دوسرا اور ہمیں دیکھیں یہ چیز دیکھنی، میں ایک دفعہ عمران خان کی تقریر سن رہی تھی اسمبلی میں، اس وقت تو ایم این اے تھا، پتہ نہیں کیا تھا، اور وہ کیا کہہ رہے تھے، ان کو کہیں نا کہ یہ چور ہے، یہ رشوت لیتے، تو کہتے وہ بھی تو لیتا ہے. تو یہ والا کام نہیں کرنا، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیونکہ انڈیویجولی ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے. پہلی بات یہ دیکھیں، اور دوسری بات یہ دیکھیں ہر کسی کا الگ حساب ہونا ہے. تو یہ ہر کسی کے نا انڈیویجولی ہے. تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور خود نیکی کی طرف آئیں، اور آپ خود نیکی کی طرف آئیں گے تو خود کو بھی دوسروں کو بھی کہہ سکیں گے نا، ورنہ کیسے آپ دوسروں کو بھی کہہ سکیں گے. اور صبر کے 3 طریقے ہوتے ہیں، 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ مصیبت میں صبر کرنا، یعنی غم اور پریشانی ہے اس میں صبر کرنا، یا پھر آپ کو ایسی جگہ ایسی ٹائم پہ صبر کرنا جب کوئی حرام کام آپ کے سامنے آ رہا ہے اور آپ پھر رک گئے ہیں، جیسے حضرت یوسف کا معاملہ تھا، وہ عورت پیچھے لگی تھی، یا کوئی بھی ایسی چیزیں جو حرام چیزیں آپ کو سرو ہو رہی ہیں اور آپ پھر نہیں کھاتے، بھلے آپ کو بھوک بھی لگی ہے. صبر اطاعت میں بھی، یعنی نماز پڑھیں بھلے کتنے تھکے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے آپ کریں. ایک اسکالر سے نا کسی نے کچھ اسکالر سے پوچھا کہ صبر جو ہے نا حضرت یعقوب کا زیادہ تھا، آن سائڈ نوٹ آپ کو بتا رہی ہوں، یا حضرت یوسف کا زیادہ تھا. حضرت یعقوب کا صبر کیا تھا آپ کو پتہ ہی ہے، ان کے بیٹے گم ہو گئے تھے. حضرت یوسف تو صبر جمیل جو انہوں نے کیا، رو رو کے وہ اندھے ہو گئے تھے باقاعدہ. اور حضرت یوسف کا صبر کیا تھا؟ حضرت یوسف کا صبر یہ تھا کہ وہ عورت جو پیچھے پڑ گئی تھی، اور وہ مالکن بھی تھی ان کی، اور وہ ینگ لڑکے بھی تھے، اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اور پھر بھی انہوں نے اللہ سے مدد مانگی اور وہ اس حرام کام سے بچے. تو پتہ ہے اسکالرز نے کیا جواب دیا کہ حضرت یوسف کا صبر زیادہ تھا. دیکھیں مصیبت میں حضرت یعقوب نے تو صبر کیا، وہ بھی کتنی وہ اس میں تھے، ہم ہوتے تو ہم کہتے نہیں حضرت یعقوب کا تھا. لیکن حرام چیز سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کو اتنی مشکل میں بھی یاد رکھنا، جب آپ بالکل پھنس چکے ہیں، پھر تو آپ کہتے ہیں ہم تو مجبور ہیں. اب آپ کسی کو کہیں گے نا سود پہ آپ نے گھر لی، مورگیج حرام ہے، تو آپ وہ کہیں گے سب نے لیے ہوئے، ساری دنیا نے لیے ہوئے ہیں. آپ تو اس طرح چلتے ہیں نا، ہم اس طرح لوگ چلتے ہیں. لیکن وہ اس طرح معاملہ نہیں تھا. انہوں نے کہا میں نے یہ نہیں کرنا. مطلب بعد میں وہ 1000 ریزنس بھی دے سکتے تھے کہ اس نے کنڈیاں لگا لی، اس نے یہ کر لیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں کرنا، یا اللہ تو مجھے بچا. تو یہ گناہ سے بچنا نا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس پہ صبر کریں، اور صبر کرنا بے شک یہ بڑی ہمت والا کام ہے. ظاہر سی بات ہے، حق بات کرنا لوگوں کو، یا گناہ سے بچنا، تو یہ ایک بہت ہی ہمت والا کام ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کئی لوگ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، کئی دوستیاں چھٹ جاتی ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حدیث پاک آپ کو مفہوم بتا دوں. گناہ کیا چیز ہے؟ یعنی دل میں آپ کی گلٹ ہو، اور یہ کہ میں نے نہیں کرنا تھا، اور آپ دل میں آپ نے کر لی، آپ سے غلطی ہو گئی، دل میں گلٹ بھی ہے، اور یہ کہ ناپسند بھی کرتے ہیں آپ اس کو، اور یہ چیز ناپسند کرتے ہیں کہ لوگوں کو نہ علم ہو جائے. تو وہ بندہ پھر بھی اور اللہ سے توبہ کرے نا، تو وہ صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیسیکلی ہمیں بتایا ہے کہ جو اس میں بیسک لیسن اس میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن ڈیولپ کریں. وہ نماز بھی ہے، وہ قرآن بھی ہے. ظاہر ہے نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں گے سب، اور قرآن و حدیث کے ساتھ جڑیں گے. اور ہم جب کورسز میں نہیں تھے، ہمیں پتہ ہے ہم نے کتنی غلطیاں زندگی میں کی ہیں، اور جب ہم یہ قرآن سیکھنے لگے ہیں، تفسیر سیکھنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے جنہوں نے یہ کلاسز سٹارٹ کی ہوئی ہیں. اور آپ یہ سوچیں، جب آپ فرحت ہاشمی کا پوچھتے ہیں نا، تو وہ کہتی میں نے گراج میں ایک عورت تھی اور میں نے اس کے ساتھ سٹارٹ کیا. اور آج جب میں ان کی ایک کلاس دیکھیں 800 سے زیادہ ان کی، ایون بیٹی کے، ان کے تو مجھے معلوم نہیں شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، لیکن ان کی ایون بیٹی کے، کیونکہ انگلش میں کرتی ہیں تو انگلش آل اوور دا ورلڈ ہے، تو 800 سے زیادہ ان کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ایک کلاس میں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نا ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے. تو اور اس چیز کے لیے صبر چاہیے. ظاہر انہوں نے صبر کیا، یہ چھوڑ جاتی ہیں کہ ایک ہی عورت ہے، اب اس کا کیا میں کروں، اب گھر بیٹھ جاتی ہیں، چھوڑ جاتی، لیکن انہوں نے لگی رہی. جب آپ ایک اللہ کے کام میں لگے رہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے ہی دیتا ہے. تو یہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں نیکی کی طرف آنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اور صبر سے کام لینا ہے. بھلے ہمیں لوگ برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے کہ یہ ایک ہمت والا کام ہے. اور آپ جب نبیوں کی سٹوریز پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا ہمت والا کام ہے. کہ کسی موقع پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تھے نا، انہوں نے اتنے پتھر مارے، جب زخمی ہو گئے تھے بہت زیادہ، ایون جوتی اترنی بہت مشکل ہو گئی تھی، اتنا خون سے وہ ان کے پیر لت پت تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. پھر حضرت جبرائیل آئے ان کے پاس، آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑ ملا کے یہ بستی تباہ کر دوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں. بعد میں طائف میں سے کتنے بڑے بڑے صحابی نکلے ہیں. تو بیسیکلی یہی مسئلہ ہے نا کہ وہ کوئی نہ کوئی مسلمان ہو جائے گا. تو جو صبر سے کام لیتا ہے اور ایک چیز پہ ڈٹا رہتا ہے، فرم رہتا ہے بیسیکلی، تو وہ کامیابی پا لیتا ہے. تو یہ جی آج کا لیکچر ہے. تو انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.